अस्सलामु अलैकुम। एक फैसले ने हलचल मचा दी है जी, पूरी हलचल, सियासी हलचल मच रही है। जितने जुगादरी हैं, जितने जनाब सियासतदान हैं, जितने तज्जिया करने वाले हैं, हर कोई अपना अपना तज्जिया कर रहा है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया है तो बड़ा अच्छा किया है, और हुकूमती हवाले से भी गड़बड़ है। आपको ये भी मैं बता दूं, हुकूमत के अभी जनाब अली आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा जी कि हम नज़रसानी करेंगे और हम हुकूमत को ये सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि किसी भी कैदी का सरकारी अस्पताल में इलाज हो सकता है, प्राइवेट में नहीं। आज शफा अस्पताल प्राइवेट अस्पताल है और ये उन्होंने नुक्ता उठाया है, और वो उन्होंने कहा जी कि इस नुक्ते के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में सुबह रिव्यू पटिशन फाइल करेंगे। ये वज़ीर कानून का मौक़िफ़ है। और राना सनाउल्लाह ने जियो टीवी पे आके ये कहा है कि हम फैसले का खैर मकदम करते हैं, और हमारी तरफ से डिप्टी अटार्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से जिसने मुखालफत नहीं की, हम उसको भी शाबाश देते हैं, और हम ये फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे और हम इस फैसले के साथ खड़े हैं। ये मुतज़ाद खबरें हैं जी। वज़ीर कानून कह रहा है कि हम सुबह चैलेंज करेंगे, और राना सनाउल्लाह कह रहा है, वो मुशीर हैं आपको पता है, वो कह रहे हैं कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। आपका नाजरीन क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इस फैसले को चैलेंज ना करो। ये फैसला जो है ना, इसको चैलेंज ना करो। इसके बड़े अहम असरात जो है वो सामने आने वाले हैं चंद दिनों में। अब आगे आए जी, आगे आपको असली बात बताते हैं। असली बात जो पीटीआई के जुगादरी हैं ना, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब, अगर आसिम मुनीर ना चाहता तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हो सकती थी कि इमरान दिल का मरीज़ है, इमरान एंजाइटी का मरीज़ है, इमरान को हाई ब्लड प्रेशर है, सारी बीमारियां। अगर आसिम मुनीर, वो तो आसिम मुनीर पे ही सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, अफसोस की बात है। कहते हैं जी अगर आसिम मुनीर ना चाहता, ये आदिल राजा और ये सारे जो इमरान के सपोर्टर हैं, जिन्होंने इमरान को अब तक गुमराह किया है, इमरान को गुमराह किया है, वो कहते हैं अगर आसिम मुनीर ना चाहता तो ये वाली रिपोर्ट आती नहीं, और ये जो बेंच बना है, अगर आसिम मुनीर ना चाहता तो ये बेंच भी ना बनता, बेंच भी फिर या अफरीदी और दूसरे लोगों का बनता। तो ये जनाब अली, इसके ऊपर जनाब ये अब तबसरे जारी हैं कि ये क्या है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो पीटीआई के लोग कह रहे हैं ना कि हा हम जीत गए और इमरान खान अस्पताल आ गया और ये है वो है। मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान वाकई बीमार है तो इसमें जश्न मनाने वाली कोई बात नहीं। और ये पीटीआई के सेक्रेटरी राजा अकरम सुहेल अफरीदी ने कहा है कि खबरदार कोई कारकुन अस्पताल के बाहर नहीं जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट को वचन दे के आए हैं, ज़बान दे के आए हैं कि हम कोई सियासी बयान जारी नहीं करेंगे, इमरान की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। ये जो ढोल बजा रहे हैं ना, हा हम जीत गए जी, कोई ये जीतने वाली बात नहीं है, ये फिक्र वाली बात है। अगर वाकई इमरान को इतनी बीमारियां लाहक हो गई हैं, एंजाइटी हो गई है, दिल का मरीज हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, नींद की गोलियां खा रहा है, ओ भाई फिर दुआ करो, दुआ। हम भी दुआ करेंगे इमरान की सेहत के लिए, आप भी दुआ करें। ये अगर वाकई आसिम मुनीर ने नहीं रोका तो वाकई इमरान की हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो, जैसे नवाज शरीफ की हो गई थी। लेकिन उसका इमरान खान ने बड़ी स्क्रीन पे उनका लगा के मजाक किया था कि देखो ये कैसे सीढ़ियां चढ़ रहा है, ये कैसे हंस रहा है। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था ये खुशी से सीढ़ियां चढ़ के गए हैं, ब्रीफ में केस भर के ले गए हैं। ये इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
اور ہم پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق نہ اڑائیں. اگر عمران واقعی بیمار ہے تو اس کے لیے تسبیح پڑھیں، اس کے لیے نماز پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں. یہ جشن منانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ ایک بات یہ ہے. اور اگر اس کے الٹ بات ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. الٹ بات کیا ہے جی؟ الٹ بات یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حکومت سے منہ پھیر لیا ہے. یہ بھی ایک حقیقت، منہ پھیر لیے ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نے چونکہ کہا تھا کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے، اور محسن نقوی نے کہا تھا کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے، 35 صوبے کم از کم بنیں گے، 50 نہ بنے تو 35 ضرور بنیں گے، ہر ڈویژن میں ایک صوبہ. یہ محسن نقوی کی شرلی تھی نا. تو پیپلز پارٹی نے بھی نہ کر دی، نون لیگ نے بھی نہ کر دی. تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا اچھا تم نہ کر رہے ہو تو یہ لو پھر عمران کو ہم باہر نکال رہے ہیں. اور ابھی ناصر بٹ جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، ناصر بٹ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اڈیالہ سے گئے ہیں الشفا اور الشفا سے جائیں گے بنی گالہ. ان کی اگلی منزل بنی گالہ ہے. یہ ناصر بٹ حکومتی جو سینیٹر ہے اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بشرا بی بی کو بھی بنی گالہ شفٹ کیا گیا تھا، تو اس نے ہاتھ جوڑے تھے کہ مجھے بنی گالہ نہ بھیجو، مجھے جیل ہی بھیجو، میں جیل میں جانا چاہتی ہوں. کیونکہ سر جی جیل بنی گال میں نے صبح والے ویڈیو میں بتایا کہ عمران خان اگر بیمار ہے تو اس کا علاج ہو، اور اگر یہ سیاسی ہے تو آپ دیکھ لینا 10 دن کے بعد عمران خان نے ہسپتال سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے کہ مجھے ریلیز کر دو، میں جاتا ہوں، جیل میں جاتا ہوں. ادھر ایک کمرے میں عمران رہے گا، کوئی ہسپتال میں ورزش کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اگر یہ بیمار نہیں ہے تو اس صورت میں کہہ رہا ہوں سوائے علیمہ کے، اس عظمیٰ کے، اس کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا. ملاقاتوں کے اوپر پابندی رہے گی، یہ ذہن میں رکھ لو. صرف عظمیٰ جو ڈاکٹر ہے وہ کرے گی. اور عمران خان کو کوئی مشقتی نہیں ملے گا، کوئی جیل میں مرغے چرغے جو وہ کھا رہا تھا دیسی وہ نہیں ملیں گے، کوئی مساج کرنے والا جو اس کو نوکر دیا گیا تھا وہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری سہولتیں ہیں جو جیل میں عمران خان کو بہت زیادہ ملتی تھی. اب وہ ایک کمرے میں رہے گا. اگر وہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہوگا، اور اگر بیمار نہیں ہے تو یہ لکھ لیں 10 دن کے بعد ہاتھ جوڑ کے عمران نے کہنا ہے مینو جیل بھیجو. ہسپتال سے جیل بہتر ہے، کیونکہ جیل ہسپتال میں جو ایک کمرہ دیا گیا ہے اس کے کمرے کے باہر رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. چیکنگ ہو گئی ہے ساری، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں چیکنگ ہو گئی. وہاں فوج، رینجرز اور پولیس کا پہرے لگا دیے ہیں پورے ہسپتال میں. اور عمران خان کے کمرے کے آگے چڑیا پر نہیں مارے گی. ٹھیک. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی اگر ہے، جیسے ناصر بٹ بھی کہہ رہے، تو یہ ان دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سبق سکھانے کے لیے کہ جناب صوبوں پہ مان جاؤ، 28ویں ترمیم پہ مان جاؤ، ورنہ یہ ہمارے پاس یہ متبادل بھی ہے. یہ کہا جا رہا ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے عمران کو صحت ملے. اور اگلی خبر یہ ہے عمران کی بہن نورین حفیظ اللہ نیازی کی مسز اور حسان نیازی کی ماں، وہ عمران کو آج اڈیالہ جیل میں ان کی عمران سے ملاقات ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد. اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا جذباتی ماحول تھا، اور یہ ملاقات 45 منٹ ہوئی ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 45 منٹ کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اور باہر جب عظمیٰ نورین نکلی ہے، صحافیوں نے سوال کیا ہے کہ بتائیں، تو اس نے کہا ہمیں چپ رہنے کا کہا گیا ہے. وہ چپ کر کے چلی گئی ہیں. علیمہ بھی خوش ہے، نورین بھی خوش ہے، عظمیٰ بھی خوش ہے، عمران خان کے گھر والے بھی خوش ہیں. اللہ کرے وہ خوش رہیں. یہ اصل بیماری ہے تو پھر بھی خطرناک ہے، ویسے بھی خطرناک ہے. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے
کہ جناب پچھلے ہفتے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان، یہ ڈیل اور ڈھیل کی بات اب میں کرنے لگا ہوں، پچھلے ہفتے سے خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے جناب جیسے نواز شریف کو نکالا تھا آپ نے، مجھے بھی نکالے، میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں، اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے 2.5 سال گزر گئے ہیں نا، 2.5 سال تک میں اپنا منہ بند رکھوں گا، میں اپنی پارٹی کو بھی بند رکھوں گا، اور اگلے الیکشن میں ہمیں اجازت دی جائے الیکشن لڑنے کی۔ یہ ڈیل اور ڈھیل کی خبریں بھی آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک خبر بھی چل رہی ہے، یہ مختلف خبریں چل رہی ہیں نا، مختلف خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا سر جی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، رانا ثناءاللہ کا بتا دیا، وزیر قانون کا بتا دیا، اور عمران خان کی سیاست یا حقیقت، یہ بھی متضاد خبریں آ رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی، کہ کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا اس کے اوپر سیاست ہوگی، کیا یہ صوبوں کے لیے ہو رہی ہے، یا اصل میں عمران خان بیمار ہے۔ یہ ساری سر جی چے میں گوئیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اب آپ کو ہم نے سارا نچوڑ کے بتا دیا ہے، آپ بھی کومنٹس کریں، ہم بھی آپ کو تبصرہ کر کے ہم نے بتا دیا ہے۔ تو باقی ستیں خیرہ ہونی چاہیے، سب کی زندگی کی حفاظت ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہنیں اگر لکھ کے دے دیں تو ان کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، ہم پہلے دن سے ہی قانونی ٹی وی کا یہ موقف ہے، لکھ کے دے دیں، باہر آ کے ذہنی مریض اور جعلی حکومت اور یہ نعرے نہ لگائیں۔ وہ آج انہوں نے اس کے اوپر بھی عمل کیا ہے، اور اب پی ٹی آئی بھی بڑی کانشیس ہے، سپریم کورٹ نے سختی سے کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل نہ ہوا ہم اپنا آرڈر واپس لے لیں گے واپس، ٹھیک ہے۔ اور اعظم نذیر تارڑ کو بھی ہم فائنل مشورہ دیں گے کہ اس بات پہ وہ ریویو نہ کریں کہ جناب سرکاری ہسپتال ہونا چاہیے، الشفا نہیں ہونا چاہیے، الشفا ہو۔ الشفا ہسپتال گئے ہیں نا، اس میں سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ یہ سارا خرچہ عمران خان اپنی جیب سے کرے گا، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس میں آپ کی جو ہے وہ کوئی تعریف نہیں ہوگی، بد تعریفی ہوگی۔ آپ بھی کمنٹس کر کے بتائیں جی، جو میں نے آپ کو تبصرہ، ڈیل ہے، سیاست ہے، صوبوں کا مسئلہ ہے، یا اصل میں عمران خان بیمار ہو گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تسی بھی جناب کمنٹس کر کے دسو، ٹھیک ہے۔ تے آپ دیکھیں جو میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے نا، اب اس ویڈیو کو بھی ذرا دیکھیں، آخر میں لازمی دیکھنا۔ اور اس سے پہلے، میری اس ویڈیو سے پہلے، میں نے جو آج تیسرا دن ہے، جماعت اسلامی نے جو بجلی کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر دھرنا دیا ہوا ہے، حکومت نے دھرنے کے باوجود آج 5 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، اس کو بھی دیکھیں، اور آخر میں میری ویڈیو بھی دیکھیں جس طرح میں نے کھانا کھایا ہے، اور لازمی آپ تبصرہ بھی ضرور کریں۔ آئی پیپلز مافیا کی سرکار، ظلم و جبر کی سرکار نہیں چلے گی، اور امیر جماعت اگر حکم دے گا کہ دھرنا یہاں بھی جاری رہے گا اور دھرنے کا رخ اسلام آباد کی طرف بھی ہوگا، تو تیار آپ کے جذبوں کو انشاءاللہ یہ فارم 47 کے جعلی حکمران پاکستان کے مزدوروں، کسانوں، بھائیوں، کارخانہ مزدوروں، طالب علموں کے کرائے جناب حافظ الرحمان صاحب مرکزی۔ سر جی دیکھیں، میں ابھی جناب یہ دفتر سے آیا ہوں، تو کس طریقے سے میں نے کھانا کھایا ہے، کیا کیا ہے، آپ یقین کریں میرا تو دل کرتا ہے کہ کوئی قابل اعتبار بندہ ہو نا، جیسے سعودی عرب ہے، ہم یہ حکومت جو ہے نا، یہ ملک پورا ٹھیکے پہ دے دے سعودی عرب کو یا چائنا کو دے دے، ہم سے یہ نہیں ٹھیک ہوگا، ہم سے یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اتنے برے حالات ہیں، آج 5 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، 3 روپے بجلی مہنگی ہو رہی ہے،
اور حال یہ ہے، اب دیکھیں میرا یہ حال دیکھیں، یہ سچی ویڈیو ہے، یہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، کوئی ویوز لینے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ حالات ہیں۔ کاش کوئی پاکستان ٹھیکے پہ لے لے، چائنا لے لے یا سعودی عرب لے لے ٹھیکے پہ۔ نہیں چلتا ان سے یہ ملک، اس میں چاہے عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کسی سے بھی یہ ملک نہیں چلتا۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے، آپ بھی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں ذرا، اور یہ حالت دیکھیں۔ ابھی میں دفتر میں آیا ہوں، میں نے کہا میں یہ سالن گرم کر کے تو روٹی کھاتا ہوں، کیونکہ گیس نہیں تھی، 9:30 بجے رات کو گیس نہیں تھی۔ یہ ٹھنڈا سالن ہے فریج کا نکلا ہوا، یہ میں نے تھوڑی سی دہی ڈالی ہے، اور یہ ٹھنڈی روٹی ہے، اور یہ اب میں کھا رہا ہوں۔ دیکھیں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، کیا کریں ایسی حکومت کو بھائی، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، بالکل برف کی طرح یہ ٹھنڈا سالن ہے، یقین کرو یہ میں کھانے پہ مجبور ہوں، کیونکہ اب بجلی 2 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ کیا کرے بندہ، کیا کرے سر جی، کیا کرے ایسی حکومت کی۔ ہم تعریفیں کر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تسی بڑے چمچے بنے ہوئے ہو، آپ اندازہ کریں، یقین کرو ادھر۔ اور میں نے اس دفعہ 65,000 روپے بجلی کا بل دیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے بل نہیں دیا، پھر مجھے بجلی نہیں مل رہی، گیس بھی نہیں مل رہی، کیا کریں ہم، کیا کریں۔ بہت غصے میں ہوں اس وقت، ٹھنڈا کھانا کھا رہا ہوں، غصے میں ہوں۔ میری طرح ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، جن کے گھر میں نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے۔